बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज दिन भर जो कुछ हुआ, आप सबसे पहले उसकी झलकियां मुलाहिजा कीजिए और फिर मेहमानों का तारफ कराऊंगा। ये जो एनआरओ अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता, कोई दुश्मनी नहीं कर सकता इस मुल्क से। इससे बड़ी नाइंसाफी बनाना रिपब्लिक्स में नहीं है, गरीब मुल्कों में ऐसी नाइंसाफी नहीं है। इसलिए मैं कॉल दे रहा हूं अपनी कौम को, सब आपने खड़े होकर ये मेरे साथ हल्फ लेना है। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं। हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में, हम पाकिस्तान की इस हकीकी आजादी की जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मुल्क 1971 के बाद सबसे अपने मुश्किल इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे अवाम को, खासतौर से नौजवान नस्ल को लॉन्ग मार्चेस पर आमादा कर रहे हैं। लोगों को जा के अपने जहाँ हुक्मरानी है सूबों में हलफ ले रहे हैं, और बड़ा खतरनाक सा हल्फ लेते हैं वो जो वाइमार जर्मनी में लिया जाता था। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तलत हुसैन साहब और सलीम साफी साहब, दोनों तारफ के मुताज। ईशा साहब, अगर 16 अक्टूबर को इलेक्शन ज़ाहिर है अब तो हो ही रहे हैं, और इमरान खान साहब की जीत, उनका ख्याल ये है कि मैं जीत जाऊंगा, 8 के 8 हल्के जीत जाए। इमरान खान साहब जीतने के बाद ज्यादा खतरनाक होंगे या कम खतरनाक होंगे? बहुत शुक्रिया। अब ये तो मफरूजा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर हमने इस मफरूजे के साथ काम करना है तो जाहिर है वो आपको सियासी तौर पर ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आएंगे। वो ये बयान करेंगे कि मेरी जीत जो है वो मेरी तमाम बातों की इंडोर्समेंट है, और जो उन्होंने एक बात तो की नहीं है, उन्होंने अपने मुखालिफिन के बारे में 1000 बातें की हैं, उन्होंने उन जजेस के बारे में 1000 बातें की हैं जिन जजेस से उनके ख्याल में ज़्यादा सहूलत नहीं मिलती। उन्होंने आर्मी हाई कमांड के बारे में बातें की हैं, मिस्टर एक्स के बारे में बातें की हैं, वाई के बारे में बातें की हैं, अमेरिका के बारे में बातें की हैं। तो नंबर 1 उनकी खतरनाकी जो है एजेंडा इंडोर्समेंट के हवाले से होगी। दूसरी, फिर वो ये भी कहेंगे कि जो मेरी डिमांड्स थी सारी की सारी वो मुकम्मल तौर पर अवाम ने इंडोर्स कर दी, अब आपको भागने का रास्ता नहीं मिलना। जिससे मुराद ये है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आए, अगरचे इसकी मौजूदगी में मैं इलेक्शन जीत भी गया हूं, लेकिन पिछली मरतबा आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, उनका करवाया इसी ने है, इसने धांधली भी करवाई है, फिर भी मैं जीत गया हूं। दूसरा, फिर ये भी कहेंगे कि नया आर्मी चीफ जो है वो ये हुकूमत नहीं लगा सकती, वो भी फिर आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो और भी 3-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। वो लॉन्ग मार्च का ऐलान भी साथ ही करते हैं, वो कर देंगे। वो अपनी डिफीट को भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने लिए लाइसेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर ऐसी उनको जीत मिलती है तो वो कहेंगे अब मेरे पास लाइसेंस आ गया, आप मेरी मर्जी का गवर्नर भी लगाओ, मेरी मर्जी का आप इंटीरियर मिनिस्टर भी लगाओ, बंदे भी पकड़ो मेरी मर्जी पे, तो मेरी मर्जी पे चलो बस। अच्छा साहब, अब दूसरा नैरेटिव के अगर फर्ज करें इमरान खान साहब हार जाते हैं तो अब खतरनाक ज्यादा होंगे या जीतने के बाद होंगे? मैं तो उनको किसी भी सूरत में खतरनाक नहीं समझता, और क्यों हारने के बाद वो कह सकते हैं कि इतनी धांधली हुई है, देखें फिर तो धांधली का मंत्रा पढ़ सकते हैं। वो जीतने के बाद कहते हैं इतनी धांधली हुई है। वो एक तो ये कि जीतने के बाद भी वो क्या करेंगे? क्या असेंबली में आएंगे? लोगों से वोट मांगे जाते हैं ना कि भाई मैं असेंबली में जाऊंगा, आपके लिए हक लड़ूंगा, तो एक तो ये भी एक सवाल है। सही बात। कि आप इलेक्शन लड़ रहे, लोगों से वोट मांग रहे, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या भाई वो जिस बंदे को वोट दे रहे वो असेंबली में जाएगा? अगर जाना नहीं है तो फिर वोट किस तरह मांगना है? अब देखिए, 8 हल्कों के इलेक्शन पे 40 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो वो गिदड़ों के शेर बादशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसको कोई भी रंग दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा जौहरी असर उनकी जीत या हार उस पर डालेगा। तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब छोटे होते जा रहे हैं और सियासी तौर पे अब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे कि कोई डेंट डाल सके गवर्नमेंट पे या स्टेट पे? नहीं, छोटे तो नहीं, कद तो उनका लंबा है, लेकिन ये कि अब यानी साख को जो है वो जो सोचने समझने वाले लोग हैं और जो संजीदा लोग हैं और जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उनकी नज़रों में उनकी 2 नंबरियाँ और उनकी गलत बयानियाँ और उनके झूठे दावे और उनके जो झूठ पे मबनी नारे होते हैं, उसकी हकीकत लोगों पे वक्त के साथ साथ वाज़ेह होती जा रही है। अच्छा, वैसे वो अब हर जलसे के अंदर वो हल्फ ले रहे हैं, तो ये शायद एक वीकनेस है कि उनको एहसास है कि अब लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, लिहाजा जो सामने बैठे हुए कम से कम शायद हल्फ के जरिए वो आ जाए।
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حلف تو پاکستان میں جتنا بڑا مذاق بنایا گیا ہے، یہ جو سب سے بڑا مبلغ بنا پھرتا ہے آج کل یہ عارف علوی صاحب نا، سب سے بڑے منصب پہ بھی وہ بیٹھے ہیں، اور اس نے بھی حلف پہلے MNA کا بھی اٹھایا تھا اور پھر یہاں کا بھی اٹھایا تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں عملاً، فائز عیسی کے خلاف ریفرنس آتا ہے وہ بھجوا دیتا ہے آنکھیں بند کر کے، ایک دن میں 32-33 لا پاس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، وہ اس پہ سائن کر لیتے ہیں، ان کے پاس پارلیمانی جمہوریت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر باقی یہ ہے کہ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کنسلٹیشن کے اندر میرا اختیار ہے آرمی چیف کے اندر، جن لوگوں کو وہ چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ان سب نے کئی مرتبہ حلف نہیں اٹھائے ہیں، اور مثلا اس روز میں دیکھ رہا تھا پشاور میں کہ جو لوگ حلف اٹھانے والے سٹیج پہ تھے نا، یعنی ان میں 3 بندے ایسے ہیں کہ جو میرے سامنے ایسے کہہ چکے ہیں کہ یار ہمارا یہ لیڈر جو ہے نا کیا بکواس کر رہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے میں اس کو آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتا۔ نجی محافل میں ان کا حلف اور ہوتا ہے، نجی محافل میں ان کا حلف اور ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ایک جگہ جہاد کا حلف لیا جاتا ہے، دوسری جگہ جو ہے پھر آئین کی پاسداری کا حلف لیا جاتا ہے، ایک جگہ ہٹلر کے طرز پہ حلف لیا جاتا ہے، دوسری جگہ پھر جو ہے ہاتھ نیچے کر کے حلف۔ اچھا بعض کے ہاتھ نیچے گئے اور پھر عمران خان صاحب کا ہاتھ بالکل اوپر چلا گیا۔ ہاں وہ ظاہر ہے جب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کریں گے آپ ہٹلر کے ساتھ ملائیں گے، تصویر لگائیں گے، تو ظاہر ہے پھر اگلی بار ہاتھ تو نیچے جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود ٹرولنگ ہوتی رہے تب بھی ہاتھ یہی رہے؟ میرے خیال میں حلف سے وہ اپنے آپ کو ہر روز زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، جس طرح اگر الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو سیٹس لے لیں گے، جس طرح پنجاب کے اندر دیکھیں حمزہ شہباز نے پورا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے وہاں سے سیٹس نکالے، اور پوری سٹیٹ بھی ظاہر ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں تھی کوئی بھی۔ تو اس ساری صورتحال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو آرگومنٹ ہے اس کو بائے کیا جا رہا ہے عوام۔ اب عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر، اگرچہ الیکشنز کے اندر اس کا پیمانہ بن جائے گا، دیکھتے ہیں کہ KPK کے اندر کیا نتیجہ آتا ہے، جو پنجاب میں 2 سیٹیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، کراچی کی سیٹ کا کیا نتیجہ آتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ ووٹ لے کے کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ووٹ تو ہٹلر نے بھی لیے تھے، انتخابات کے ذریعے آیا تھا، مسولینی نے بھی ووٹ، عمران خان صاحب نے پہلے بھی لیے، گورنمنٹ میں رہے پورے 4 سال پورے گورنمنٹ۔ یہ ایک ایسے عمل سے گزرنا جس سے وہ پہلے گزر کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی انہونیت نہیں ہے۔ انہونی بات صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، جس نہج پر وہ اس نظام کو لے گئے ہیں، جس میں فوج کی قیادت متنازع کر دی گئی ہے، عدلیہ متنازع کر دی گئی ہے، بیوروکریسی متنازع کر دی گئی ہے، میڈیا متنازع کر دیا گیا ہے، اپنی پارٹی متنازع کیا، اور اپنے مخالفین کے اوپر تو جو خیر وہ گند اچھالتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں جاوید صاحب تو ملک کو چلائیں گے کیسے؟ مطلب وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے؟ کیا اپنے سامنے عمران خان کو بٹھائیں گے، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ کریں گے کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ جیتنے کے بعد کریں گے کیا؟ اچھا ساوی صاحب، اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا ویکیوم ہے اس وقت کہ میاں نواز شریف ظاہر ایک ایسی فگر تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کر سکتی، وہ آج بھی آئیں تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ریلیف مسلم لیگ نون کو ملے گا۔ اس کے بعد مریم صاحبہ تھی، اب میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم صاحبہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں، تو ویکیوم تو ہے، اس ویکیوم میں صرف ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اصل میں یہ میرے خیال میں جو کچھ ہے بھی نا عمران خان کا یہ جو سو کال مقبولیت ہے، یہ میرے خیال میں ان کے کمال سے زیادہ حکومت کی نااہلی ہے، بلکہ اس حکومت کو حکومت کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اسمبلی جعلی تھی، میں بھی کہتا ہوں جعلی تھی، تو آپ جب جعلی اسمبلی کا پرائم منسٹر بدل دے تو وہ تو اصلی نہیں ہو جاتی۔ صحیح بات۔ اچھا پھر حکومت میں آنے کے بعد یہ 3 بڑی پارٹیاں آپس کی بندربانڈ میں لگ گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور وہ اچھا اپنے اتحادیوں تک کو بھی اگنور کیا۔ مثلا آج تک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اب کس بنیاد پہ آپ مجھے بتائیں میاں افتخار حسین سے بہتر گورنر کون ہوگا؟ اب وہ گورنرشپ بھی اپنے لیے چاہتے ہیں اتنی اچھی وزارتیں لینے کے باوجود۔ اسی طرح آپ خالد مینگل صاحب نے جو کچھ ابھی تک ان سے جو ہے وہاں کا گورنر نہیں لگ رہا ہے بلوچستان کا۔ پھر اس حکومت کا کوئی میڈیا پالیسی نہیں ہے۔ اچھا روزانہ معاون خصوصی کی ایک فوج بھرتی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جی اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے۔ اور اس وقت بھی لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دلچسپی صرف سندھ کی حد تک ہے، مسلم لیگ نون کی دلچسپی وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے۔ مثلا پنجاب کی گورنرشپ کے لیے کتنی لڑائی انہوں نے کی،
لیکن کے پی کے گورنر آج گورنر ہاؤس میں وہی اللے تللے ان کا وہ ایکٹنگ گورنر 6 مہینے سے کر رہا ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرے. یہ سوات اور وزیرستان نے جو کہا کر لیا. سوات اور وزیرستان میں آپ کو میں نے جو کچھ کہا کہ وہ چلو ٹھیک ہے کہ محمود خان صاحب یعنی ان کی نااہلی اپنی جگہ پہ یا خوف اپنی جگہ پہ کہ اپنے علاقے سوات میں نہیں جا سکتے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو کوئی ان کی دلچسپی نظر آتی ہے؟ دیکھیں سٹیزن ظریفی سے اگر آپ محظوظ ہونا چاہیں تو محظوظ ہو سکتے ہیں, لیکن پریشان بھی ہونا چاہیے. سٹیزن ظریفی یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, نہیں دونوں پارٹیز یعنی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن وہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں ایک دوسرے کے کوتاہیوں سے مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو پالیسی بنانے کی زحمت نہیں کرنی. اپنی خوبیوں پہ نہیں بلکہ ان کی خامیوں پہ. یہ اپنی خوبیوں پہ حکومت نہیں کر رہے, یہ عمران خان کی خامیوں پہ حکومت کر رہے ہیں. وہ اپنی خوبیوں پہ نہ وہ کے پی کی پرفارمنس شو کر سکتا ہے, نہ پنجاب کی, نہ مرکزی حکومت کی. وہ ان کی خامیوں پہ اور ان کی چور کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا ان کی یہ بلنڈرز ہم نے دیکھیں, ان کے بھی اپنے عجیب عجیب ڈرامے ہیں. بھئی وقفوں سے سیاست ہو رہی ہے. آج مریم نواز صاحبہ میدان میں آ گئی, پھر اچانک چھٹی پہ چلے گئی. اچھا اب نواز شریف واپس کب آئیں گی یہ نہیں پتا. اچھا اب نہیں, ادھر جب ملک میں بھی ہوتی تھی نا درمیان میں وقفے آتے تھے. نواز شریف صاحب بھائی اب اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو تشریف لے آئیے, سیاسی اور طبی دونوں ٹھیک ہے, سیاسی اور طبی اب دونوں آپ کی سیاست ٹھیک ہو گیا نا, تو واپس تو یہ بدقسمتی ہر طرف جو ہے نا یہ نظر آتی ہے. مثلا اب یہ والے دیکھ لیں. اچھا اس میں ایک وکٹم ہے سارے معاملے میں نا, اگر اپوزیشن کو دیکھ لیں یا گورنمنٹ کو دیکھ لیں, وکٹم ایک ہی ہے, وہ ہے پاکستان. عوام اور پاکستان پوری طرح سفر غریب آدمی اور پاکستان کہ اگر بیڈ گورننس ہے گورنمنٹ کی یا ان کا کنفیوژن ہے, اس کا وکٹم پاکستان بن رہا ہے. اور اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکسل کر رہے ہیں, وہ یا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا وکٹم بھی پاکستان ہے. الٹیمیٹلی یہ اسٹیٹ کتنی دیر یہ بوجھ برداشت کر سکے گی, یہ سوال ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صافی صاحب یہ فرمائیے کہ جو وکٹم ہے پاکستان, یہ کتنی دیر بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے نا, یہ بدقسمتی رہی کہ جب عمران خان صاحب دی گئی ہے لی گئی بیسیکلی. دیکھیں جب عمران خان صاحب کو حکومت دی گئی تھی ٹھیک ہے, تو ان کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا, اور یہ دوسرے جو ہے نا اپوزیشن کرنا بھول گئے تھے, چھوڑ گئے تھے. اب جب ان کو حکومت ملی ہے یا دی گئی ہے تو وہ حکومت کرنا بھول گئے ہیں, اور عمران خان صاحب تو بالکل ایک دوسری لائن پہ چل پڑے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں اس وقت, ہم ذرا سوچیں کہ یہ جو سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے, یہ آفت نہیں الافات ہے. اس کے اثرات پتہ نہیں ہمیں 3-4 سال تک تو رہیں گے. گندم کا بحران ہو جائے گا, دالوں کا بحران ہو رہا ہے, لائف سٹاک کا بحران ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں. اچھا دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آپ کو میں نے سوات اور وزیرستان کی اس کا ذکر کیا نا, باقی سب چھوڑیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی ابھی تو چلو ٹھیک ہے یہ سب مینیجیبل ہے. ویسے مولانا اتنی دیر خاموش کبھی نہیں رہے جتنے وہ پچھلے 6 ماہ سے رہے, مکمل خاموشی. صرف آپ کے شو میں بولے ہیں ایک بار ویسے, لیکن وہ 6-7 سال بعد صافی صاحب کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے, بولنے میں مجبور کرتے تھے. وہ بھی بڑے محنت ترلے سے میں نے ان کو اس سے پہلے آپ کو ہوتا ہے مہنگائی بہت زیادہ نظر نہیں, لیکن یہ 3 گنا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی کارکن سے لے کے عمران خان تک, حتیٰ کہ وہ بشرا بی بی تک, وہ سارا میڈیا ہے, میڈیا مینیجر ہے, نیریٹو بنانے والے. اور اس حکومت کے پاس سب کچھ ہے, نہ نیریٹو ہے, نہ میڈیا پالیسی ہے, نہ کوئی بیانیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ یار مسلم لیگ نون والے کریں, نون والوں نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کریں. اچھا اب بلاول صاحب کو دیکھیں, سب نے اپنی اپنی بندوقیں دوسروں کے حوالے کی. بلاول صاحب جو ہے آپ نے اس روز دیکھا بھی نا کہ اکثر ہم سوچتے کہ بھئی پاکستان کے دورے پہ کب آئیں گے. اچھا پوری دنیا میں گھوم گئے, جس ملک سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہے ہیں افغانستان, آج تک وہاں پہ نہیں گئے, مہینوں امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں ویسے کمال بات ہے وکٹم کا جو آپ نے سوال کیا نا, اس میں 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ جس سے بھی آپ بات کریں نا وہ وکٹم بنتا ہے. آپ مظلوم حکومت سے بات کریں, سارے مظلوم مسائل ہے ہمارے. عمران خان صاحب سے بات کریں تو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, بڑا لمبا بیانی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں نا, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم کتنے بڑے وکٹم ہیں.
اچھا اب جب ہر طرف وکٹم ہی وکٹم ہر ہے, آدمی ہر شخص یہ کہہ رہا ہے سارا بوجھ میرے اوپر ہے اور میری مدد کریں آپ, یہ تینوں جو ہے یہ مدد کے طلبگار ہیں. اب اس تمام وکٹم ہوڈ میں اگر آپ پاکستان اور ان کے عوام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہمارے مسئلے حل کریں اس کے بعد عوام کی بات کریں گے. دوسری گزارش یہ کہ یہ جو وکٹم ہے نا جی حکومت کی انکمپیٹنس کا, اس کا ایک علاج موجود ہے. آپ انتخابات کے ذریعے حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں, تو وہ جو انکمپیٹنس کا وکٹم بنتا ہے اس کو کوئی امید نظر آتی ہے. جو افراتفری, فساد, تباہی اور گمراہی کا وکٹم قوم کو بنا دیتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہے. جس سے مراد یہ کہ اس وقت اگر آپ نے حکومت تبدیل بھی کر دی تو جو انکمپیٹنس کا وکٹم ہے وہ مسلسل وکٹم رہے گا, وہ اگلے 10-15-20 سال تک وہ جانے کا نہیں, وہ جنریشنل ہے, وہ ایک وائرس ہے جو اتنی جلدی وہ جنریشنل ہے, وہ جانے کا نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں ہمیں دونوں میں بھی تفریق کرنی چاہیے. اور حکومتیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں پاکستان میں. عمران خان کی حکومت جو تھی جب وہ تھی, ان کے ہوتے ہوئے نون لیگ نے تمام تر مشکلات کے باوجود کتنے الیکشنز جیتے, بائی الیکشنز. تو عمران خان اگر اپوزیشن میں آگے تو ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, اور بھی ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن حکومت تبدیل ہونے سے آپ انکمپیٹنس کا وکٹم بدل سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جاوید صاحب, یہ حکومت تبدیل کرنے سے بھی درست, یہ بیسیکلی آپ کی موریلٹی کو, آپ کی تھنکنگ کو, انسٹیٹیوشنل بیس کو, ٹرسٹ کو, آپ کے فائبر کو, مورل فائبر کو, سب کو ڈیمیج کر رہا ہے الٹیمیٹلی. ویسے شاہ صاحب آپ محسوس نہیں کرتے کہ بیانات سیم ہیں, بس بندے بدل جاتے ہیں؟ مثلا پچھلے 2 سال کے اندر آپ صرف بیانات اس میں لوگوں کی شکلیں بدل کے دیکھیں تو عجیب سی صورتحال نکلتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ماضی میں جو اسمبلی تھی وہ سلیکٹڈ لگتی تھی, آپ کو یاد ہوگا ہے, اور اب ان کو الیکٹڈ لگتی ہے, اور وہ جو سلیکٹڈ تھی ان کو اب یہ سلیکٹڈ لگتی. کوئی عجیب سی صورتحال ہے ساری. اس میں میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا موو ہونا, اس کی طرف سے اپنے آپ کو الائن کرنا کسی اور پارٹی کے ساتھ, وہ کار فرما ہے. دیکھیں وہ وکٹم تبھی نون لیگ بنتی تھی جب ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا اور ایک پیج کا منتر ہم سنتے ہوتے تھے. اب جب وہ ایک پیج ختم ہو گیا ہے تو مسلم لیگ نون کا خیال ہے, پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ان کے لیے اگر سہولت نہیں ہے تو کم از کم پرانی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. عمران خان کو ظاہر عادت پڑی ہوئی تھی, ہر جگہ پر سہولت ان کو مہیا ہوتی تھی, اور پرویز الہی صاحب تو کہتے ہیں ان کی نیپیاں بھی چینج کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں دونوں جو ہیں ان کے بیانات یقیناً تبدیل ہوئے ہیں, لیکن وجوہات جو ہیں مختلف ہیں. بلکہ عمران خان صاحب کے سٹاف کا ایک صاحب تھے, وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آخری جو ٹائم تھا نا وہ بڑا دلچسپ تھا. کوئی بھی کام ان کو کہا جاتا تو وہ کہتے تھے فیض کو کہہ دیں, یعنی وہ جنرل فیض بھی نہیں کہتے, فیض کو کہہ دیں. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی, وہاں سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ تو حالات بڑے خراب ہو گئے, اس سے ڈسٹنس پیدا کرنا پڑے گا, یہ تو آخر میں اس کے بعد آگے کیا کہنا شروع کر دیں. تو وہ بیسیکلی وہ ہے. تو اب عمران خان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانے دن واپس آ جائیں, تو وہ ظاہر ہے یاد ماضی ہے نا جی, جو عذاب کی صورت میں طاری ہے. اور وہ پھر یہ ہے کہ یاد ماضی بھی ہے اور یارانہ بھی ایسے رہا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے کرتوتوں کا پتہ ہے. بذات احترام اسٹیبلشمنٹ ابھی تو وکٹم بن رہی ہے, لیکن یہ تمام باتیں جب ہم پہلے کیا کرتے تھے تو جاوید صاحب نہیں چلا کرتی تھی, اور جب چلا بھی کرتی تھی تو ایسے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی چلاؤ تو بہتر ہے. لیکن اب وہی بات صرف یہ نہیں کہ جلدی نہیں تھی, اس کی بنیاد پہ آپ کو غدار کہا جاتا تھا, بالکل جو تہمت عمران خان صاحب لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی تو یہ ہم پر لگا کرتی تھی. تو اب ان اے وے بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اگر پاکستان کا شہری کوئی نہ ہو, اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہو یا وہ باہر رہتا ہو, تو اس کے لیے پاکستان کے حالات بڑے دلچسپ ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کل کو اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں تھے, اب وہ بتا رہے ہیں جی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. اچھا صاحب صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اندر دیکھیں بیسیکلی تو سیکیورٹی بریچ ہے, اور خوفناک سیکیورٹی بریچ ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا انتہائی مقتدر ادارہ, انتہائی حساس ادارہ, اس کے اندر بھی آپ کوئی شخص داخل ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہیکر تھا, جیسے فون ہیک کر لیا, اور اس کے بعد اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ ہیکر جو فون ہیک کر لیتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے یا پرائم منسٹر آفس کے, اور اس پہ بھی پالیٹکس بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو جو دوسرے فریقین ہیں ان کی آڈیوز ٹھیک لگ رہی, اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, اور اس طرح سے گورنمنٹ جو اس کو عمران خان کی بڑی اچھی لگ رہی ہے, دیکھیں جی یہ دیکھیں غدار ہے. اور جو اصل ایشو ہے نہ عمران خان اس پہ جا رہا ہے نہ ہی یہ جا رہے ہیں اس پہ. نہیں, میرے لیے تو اس میں خبریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں تقریباً 5 سال سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ بدقسمت ملک ہے جو آڈیو ویڈیو پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پہلے کسی اور کو بلیک میل کیا جاتا تھا, پھر کسی اور کو بلیک میل کیا جاتا تھا, اور یہ صوتی اور بصری سیاست جو ہے نا پاکستان, صوتی اور بصری سیاست ہے. لیکن ارشد ملک صاحب, جج ارشد ملک صاحب اس سے پہلے
بات آپ لوگ کر رہے تھے نا کہ بنیادی نقصان پاکستان کا وہی ہوا بلکہ وہ جو ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیوز تھی وہ 6 جگہوں پہ بکی تھے، ہاں، اور اس کو مختلف خریدار خریدتے رہے تھے. دیکھیں یہ ایک جو غیر معمولی نقصان ہوا ہے نا، مثلا مالی نقصان ہو چلو اس کا پھر تلافی ہو جاتی ہے، باقی چیزوں کا ہوتی ہے. پاکستان میں حکومت کبھی مضبوط نہیں رہی ہے، یہاں کی سوسائٹی مضبوط بنیادوں پہ کڑی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں اپنے ویلیوز تھے، وہ ویلیوز بھی اس ریاست کو جوڑ کے رکھتی تھی. یہ جو اب میں اکثر کہا کرتے تھے کہ ابوالکلام آزاد نے جو کہا تھا نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن جب سے یہ پی ٹی آئی کا آنسر آیا تھا تو اس کے بعد سیاست کے آنکھ میں شرم اور حیا بھی نہیں رہی. اور لگتا ہے کہ سیاست میں جسم میں عقل بھی نہیں ہوتا. اچھا سوچ سمجھ کے کوئی کام اب یہ بہرحال کچھ عرصے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیاست کے سر ویسے ایک سوال ہے جو ایک میں اس کے نا میں وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، سوال آپ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اینڈ کیا ہے اس کا؟ آخر یہ بھی تو ہے نا جی کہ پولرائزیشن چل رہی ہے، آخر اس نے کہیں نہ کہیں رکنا بھی ہے، اور اگر رکتی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صاحب صاحب یہ ویسے اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ دیکھیں اس دوران ایک تو یہ نا کہ عمران خان کے پروجیکٹ کو لانے کے لیے افراد آتے جاتے ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، عوام کبھی مطمئن نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں، پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس دوران جو ادارے توڑے بہت ہمارے وہ امپروو کر گئے تھے، ان سب کو عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے تباہ کر دیا گیا. عدلیہ کو تقسیم بھی کیا گیا، بے وقت بھی کیا گیا، ہمارے میڈیا کو تقسیم بھی کیا گیا، ڈسکریڈٹ بھی کیا گیا. اسے طلعت صاحب جیسے، نصرت جاوید جیسے جینون جرنلسٹوں کو نکال کے ان کو پیراشوٹرز کے حوالے یعنی وہ ہم جیسے وہ رہ گئے، ٹھیک ہے. اور ہم بھی کیسے رہ گئے تھے کہ بھائی کالم بھی وہ نہیں چپ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ یہ کیا گیا. لیکن دیکھیں ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ جینون صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، آپ سروائیو کر جاتے ہیں، آپ آتے ہیں واپس، آپ کو روکا نہیں جا سکتا. ظاہری بات ہے کہ یہ ان مصنوعی طریقوں سے آپ کسی کو آؤٹ نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس اگر دلیل ہو اور منطق ہو تو وہ اپنے لیے جگہ نکال کے رہتی ہے. جو اس وقت اس ملک میں مکافات عمل کا بھی ایک منظر ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سب کچھ تو ہے. لیکن میں یہ جو کہتا ہوں نا کہ پولرائزیشن، جو چیزیں ان نیچرل طریقے سے ان کو ابھار حاصل ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح یکدم پھر بیٹھ بھی جاتی ہیں. اس لیے میں الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہے؟ پھر وہی سوال ہے، عدم استحکام ہے، جو کچھ بھی ہو، اینڈ تو ہمارا سیاسی عدم استحکام. یہ پہلے یہ ہوتا رہے گا عدم استحکام، لیکن ہمیں ایک چیز پہ استحکام کی ایک گارنٹی ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد، اور جس کا جو کام ہے وہ اپنے اس کام تک محدود ہو جائے. اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کے کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی، کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو، اور ایسے فیصلے جس کو کچھ چھیڑ نہ سکے. جو نہیں بیٹھے گا وہ مائنس ہو جائے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ مائنس ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں نا جنرل باجوہ صاحب نے اعلان کیا کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، ہے نا، تو اس پہ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سسٹم کس قدر کمزور ہے. یا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے، اس پہ جشن منایا جا رہا ہے. یا پولیس کسی جگہ ایکٹیو نہیں ہے، کام نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بڑے زبردست پولیس ہے کہ اس نے روکنا تھا، اس نے روکا نہیں، گھر بیٹھا رہے. تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں. ہر کسی کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی بجائے طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ تو گالیاں دینے والے ہیں. پھر اس ملک میں گولی کھانے والے اور گولی چلانے والے بہت ہیں، اور ان کو بڑی مشکل سے اس ریاست نے قابو کیا ہے. اچھا سر، یہ پھر ان کی بھی نہیں چلے گی. پھر جب وہ لوگ آئیں گے نا، پھر کسی کی نہیں چلے گی، پھر ان کی چلے گی. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں پہلی گولی چل جاتی ہے پھر جنگ کنٹرول نہیں ہوتی کسی سے. اسی طرح جب عوام نکل آتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی تھی. آپ اگر ڈسپلن بندوق بردار کو موقع دیں گے تب بھی جو ہے نا، سب سے پہلے پھر وہ نشانہ بنتا ہے جس نے انتشار پھیلایا ہوتا ہے. اور آپ اگر انڈسپلنڈ اور نان سٹیٹ بندوق بردار کو موقع دیں گے تو وہ بھی پھر آپ کو نہیں چھوڑے گا. مرضی ان کی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. صاحب آپ نے سوچا ہے کہ لانگ مارچ کر کے عمران خان صاحب آخر اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر ان کے بڑے شارٹ ٹرم گولز ہیں جی. وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہڑ بانگ کو پھیلانا چاہتے ہیں،
ہڑبونگ کو پھیلانے کے بعد وہ اسلام آباد کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد فورس کرنا چاہتے ہیں کہ جو فورسز ہیں ان کا اور عوام کا, جتنی بھی عوام اکٹھی ہو, ان کا آمنا سامنا ہو. اور ہو گیا, چلیں فرض کر لیں ہو گیا یہ. اچھا, وہ اس کے بعد پھر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ فورسز اپنی عوام کے سامنے جب کھڑی ہوں تو گولی چلانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں سے نیگوشیشنز کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں. حکومت سیزز ٹو ایگزسٹ. میں آپ کو ایکسٹریم سیناریو بتا رہا ہوں. لوگ گھوم رہے ہیں, ادھر بھی پتھراؤ ہو رہا ہے, ادھر بھی پتھراؤ ہو رہا ہے. صافی صاحب کا آفس تو پتھراؤ والی جگہ کے بڑے قریب ہے, ادھر زیادہ پتھراؤ ہو رہا ہے, یہ تھوڑا سا دور ہے, ادھر کم پتھراؤ ہو رہا ہے, لیکن حالات بہت خراب ہیں. اور پھر کہیں جی کہ اب حالات بہت نازک ہیں, اب اس حکومت کو فارغ کریں اور الیکشن کرا. ٹھیک, الیکشن ہو گئے اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو اقتدار, یہ حکومت اس طریقے سے فارغ ہوگی تو پھر الیکشن نہیں ہوگے. ہاں, یہ اس میں جو احتمال ہے, نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں جو احتمال ہے کہ جب پھر تیسری فورس کو آپ فورس کرتے ہیں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے اور اس تیسری فورس کے سربراہ کو آپ روزانہ ہدف بناتے ہیں, تو پھر آپ دیوار کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے آپ کو طاقت لانے کے لیے وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. لیکن مجھے جواباً جاوید صاحب ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہو گیا نا ایونٹ بیسڈ انالیسس. آپ نے جو بنیادی سوال کیا تھا نا کہ یہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, مجھے تو بہت کوفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو تمام تجزیہ نگاری ہے میری وہ کولیپس کر جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اندرون شہر اگر آپ چلے جائیں نا تو وہاں پر جو لوگوں نے بجلیوں کے کنڈے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو گنجل پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی نے مجھے کہا کہ ان گنجلوں کو ٹھیک کر دے تو مجھے تو اس کا سرا ہی نہیں ملنا. پاکستان اس وقت ان حالات میں سے گزر رہا ہے کہ آپ سرا ہی نہیں پکڑ سکتے. جو تینوں ایکٹرز ہیں, اپوزیشن, گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, تینوں اپنی اپنی جگہ پر کمپرومائزڈ ہیں. یہ اسٹرکچرل ڈیمیج ہے. پاکستان میں یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں ہوئی, آئینی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا what goes around comes around. جو آپ نے جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے, بیجیں گے اور کاٹیں گے اور کیکٹس کے ساتھ کاٹیں گے. That's what it is. بلکہ ایسا ہوتا ہے, وہ پرانا محاورہ ہے نا کہ آپ جو بیجتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جو آپ بیجتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ کاٹتے ہیں, کیونکہ ایک بیج کم از کم 1000 بیج پیدا کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ ایک بیج ڈالیں اور ایک ہی کاٹیں. یہ تو بیج پہ جسے تحقیق کی وہی بتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ عدلیہ کے لیے بھی ایک سبق ہے. ٹھیک, اور عدلیہ کو بھی ماضی میں جس طریقے سے اس کا رول رہا ہے اس انقلاب یا اس تبدیلی کو لانے میں, تو ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے, اور دوسرا اگر چلو ماضی کی غلطیوں کی تلافی نہیں کرتی تو کم از کم آج اپنا کردار ادا کرے. مثلا ابھی اسلام آباد مارچ کی بات ہو رہی ہے. پچھلی مرتبہ جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے, سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھ گیا, انہوں نے اسلام آباد پولیس کو کہہ دیا کہ آپ اجازت دے. اسلام آباد پولیس آئی, ادھر ان کے لیے جلسے کا انتظام کر رہی تھی, ورنہ پہلے سارا دن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کسی جگہ وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. وہ H9 کی بجائے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ڈی چوک کی طرف جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے آرڈر پر نہیں, وہ آرڈر نہ ملا ہو, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس دن کے واقعات سے متعلق ایجنسیوں سے اور پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے. وہ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ آئندہ اگلے مارچ سے پہلے, کیونکہ پچھلے مارچ میں ان کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور ایک جج نے تو اس فیصلے میں بھی لکھا کہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے. تو اگر اسی طرح باقی ادارے بھی اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو پھر مستقبل میں ان کو بھی اس طرح پچھتانا پڑے گا جس طرح اس وقت. ویسے صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹرکچرل, آپ سمجھے کہ پاکستان اسٹرکچرلی ڈیمیج ہو گیا مکمل طور پہ, جیسے بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے یا عدلیہ ہے, اب وہ تیل دیکھ رہی ہے صرف اور اس کی دھار دیکھ رہی ہے. مثلا سب کا پرابلم یہ ہے کہ مثلا فرض کرنے کہ پولیس تھی, وہ حمزہ شہباز وہاں پہ چیف منسٹر بن گئے, تو جس پولیس والے نے حمزہ شہباز کے خلاف کیس بنائے تھے وہ سارے زیر عتاب آ گئے, اور اس دوران جو حمزہ شہباز صاحب کہتے رہے پولیس وہ کرتی رہی, اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے انڈو بھی کر دی ساری چیزیں, اس کے بعد ان سب کو پکڑ لیا. 126 SHO بدل دیے چودھری صاحب نے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پولیس کا سٹرکچر کیا ہوگا. لیکن جاوید صاحب آج ان کو کہیں گے تو کام تیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دھاریں ہر طرف جا رہی ہیں. یہ اگر ایک تیل اور ایک اس کی دھار ہو تو اس کو آپ فالو کریں نا, آپ کس کی طرف جائیں گے. اب پرویز الہی صاحب کی اپنی حکومت سے جب ان کا ہوم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے حاجم دوگر صاحب, تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی حکومت کتنی پریکیریس. اور پرویز الہی کا میں بھی آپ کو بتا دوں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, صافی صاحب بھی ظاہر کلوڈ اپ ہیں اس کے اوپر. پرویز الہی صاحب بڑے اشارے کے منتظر ہیں. مونس الہی صاحب
اس اشارے کے بعد بھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل. تو وہاں پر بھی حالات تو تیل ایک ہے لیکن دھاریں کافی ساری. بریک لینی ہے لیکن اب یہ ساری دھاریں اکٹھی کہاں پہ ہوں گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک مہینے بعد نومبر میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو تو ادھر ہی دیکھتے ہیں جہاں پر موجود ہے. اب یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. میرا خیال وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور یہ جو ان کا زوم اور ببل ہے, حقیقت بھی ہے اس میں, لیکن اس میں زوم بھی بہت ہے اور ببل بھی بہت ہے کہ میری مقبولیت مجھے بچا لے گی, یہ ہائی رسک گیم ہے. ان کے خلاف جو شواہد ہیں اور کیسز ہیں, اگر وہ عمران خان نہ بھی ہوتے تو وہ بعض جگہوں پر تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اور اگر وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں فواد چودھری کے اوپر اور شیری مزاری کے اوپر, تو شاید ان کو محسوس ہوگا کہ وہ لوگ اس وقت ان کو سپورٹ وہ نہیں دے پائے جس کی ان کو ضرورت ہے. تو اگر یہ روش جاری رہی تو عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ہنگامہ بڑھا تو پھر اور بھی فیصلے اس دوران ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صافی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے کے قابل رہیں گے یا اس سے پہلے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان میں کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک چیز ہم لوگ جو ہے نا, یہ بعض اوقات جب ہم اس کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں یا باقی اس طرح کے لوگوں سے, تو مجھے تھوڑا سا ہٹلر وغیرہ پہ ترس آتا ہے. کیونکہ دیکھیں ان کی اپنی ایک کور ٹیم تھی جو آئیڈیالوجیکلی انہوں نے اپنے ساتھ ملائی ہوئی تھی. آپ دیکھیں کہ عام ورکر اور عام فالوور اور لیڈر کے درمیان جو بیسک لنک ہے وہ سیکنڈ ٹیئر یا یہ جو جس کو ہم الیکٹیبلز اور یہ کہتے ہیں. اب ہٹلر کا سیکنڈ ٹیئر جو تھا وہ ان کو کسی خفیہ ایجنسی نے نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ مجھے عمران خان کا یہ سارا جو سیکنڈ ٹیئر ہے, اسد عمر, شاہ محمود قریشی, فلاں بلکہ فرسٹ بھی شامل کرنا. اچھا یعنی عمران خان کے بعد عمران خان صاحب سے بھی شامل کریں, ان کو بھی تو شامل کریں, ان کو کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ اچھا اس میں کون ہے جو اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں آیا ہے اور کون ہے جس کو ایجنسیاں یہاں پہ نہیں لائی ہیں اور یہ ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں, اور کون ہے ان میں سے جو ابھی بھی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ تو یہ بھی بڑا سوال ہے. ہاں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو بنی گالہ میں آج سے 15 دن پہلے جو وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ان سے مل رہا ہے میری مرضی کے بغیر مجھے سب پتا. ہاں تو انہوں نے اب ان میں کسی میں جرأت میں نہیں تھی کہ ان سے شبلی فراز صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کا فون بند کروایا تھا. نہیں, اس میں کسی میں پھر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو بتاتے کہ سر ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے کہ آپ کس طرح ملتے ہیں. آپ نے تو زلمے خلیلزاد سے بھی سفارش کروائی, آپ نے تو عارف علوی کو بھی ان کے گھر بھیج دیا, تو جو آپ کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام کیوں ہے؟ آپ نے تو امریکیوں کو بھی کہا. اور جو معاملہ کل تک ہم سب کے لیے قابل فخر تھا, یہ تو ہم سب کو جو ہے نا ایجنسیوں کا نام لے کے اور فوج کا نام لے کے مجھے بھی ڈراتے رہے, آپ کو بھی ڈراتے رہے, باقی مخالفین کو بھی ڈراتے رہے, تو جو چیز کل تک اعزاز تھا آج وہ گناہ کیوں بن گیا؟ صحیح بات. ویسے صدر عارف علوی صاحب کس سائڈ پہ ہیں؟ نیوٹرل ہیں وہ, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اس گورنمنٹ کے ساتھ ہو گئے؟ میرے خیال میں وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ یہ جو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں تقریر کی تھی وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی تھی؟ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ نے جو حکومت کی تبدیلی کے دن سے متعلق جو ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے, اس میں تو انہوں نے قاسم سوری, عمران خان اور صدر مملکت تینوں کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے. اور میں اس روز حیران بھی تھا کہ بھئی اس اسمبلی کو تو آپ نے تحلیل کر دیا تھا, آپ جس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس مورل گراؤنڈ پہ ان کے خطاب کو ان کی اپنی پارٹی سننے کے لیے نہیں آئی تھی. اور دیکھو وہ بھی نہیں آئی. 14 لوگ تھے اور وہ جو نارا فرقان تھے ان میں سے ایک چلا گیا اٹھ کے, 13 رہ گیا آخر میں. ہاں, اور 13 میں سے بھی جو 7 ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. لیکن میں ویسے بصد احترام شافی صاحب سے نے کہا کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو صدر علوی ہیں وہ عمران صاحب کی چھوٹی انگلی کے ساتھ بندھے ہوئے, اس کی بڑی انگلی کا بھی اشارے کا وہ انتظار نہیں کرتے, چھوٹی انگلی کا اشارہ ہی کافی ہے. لیکن دوسری طرف غلط تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ وہ بہت چالاکی اور دانش مندی کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ظاہر ایک خاص اصطلاح ہے
کہ they are too clever by half, یعنی مطلب وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو بے وقوف. آپ کا خیال یہ کہ عمران خان صاحب کہیں گے تو وہ سفارت کو لات مار کے نکل جائیں گے؟ نہیں لات مار کے نکلیں گے نہیں, لیکن وہ سسٹم کو نظام کو لات مار سکتے ہیں. یہ پچھلے پورے ان کے پاس اختیار 3-4 سال میں انہوں نے ان کے اختیار بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے آپ کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کنسلٹیشن میں عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ, اور اپنا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. آپ کا خیال یہ کہ اگر گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشن بھیجی تھی تو وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے اس کو؟ پرائم منسٹر سے اوتھ لیا انہوں نے, کیا نہیں لیا نا. تو صدر مملکت جو ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل آپ سمجھیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حکم کے منتظر ہیں. اور لہذا آخری جو چوٹ ہوگی, ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, حالانکہ کہتے ہیں کہ میرے سارے فون سنتے ہیں. تو جو سارے فون سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں, اور عمران خان جنہوں نے فون دوسروں کے بلاک کیے ہیں ان کو پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ حربے یہی ہے نا جی کہ میں سرپرائز دوں گا. تو سرپرائز کے ایک ایلیمنٹ میں الوی صاحب بھی موجود ہیں, کیونکہ بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. مثلا ابھی تو یہ کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا, پورا ملک ہی غیر آئینی باتیں کر رہا. کوئی ایک صاحب بتائیے, کوئی ایک عہدیدار بتائیے جو آئین کے مطابق. لیکن دیکھیں عام آدمی کی غیر آئینی بات میں, مجھ جیسے عام آدمی اور صدر مملکت کے غیر آئینی بات میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا. وہ تو اس ریاست کے اور وفاق کے اس کی علامت ہے, اور اس آئین کا سپہ سالار اعظم ہے, اور وہ اس کی تقرری سے متعلق جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کے بجائے کچھ اور مشاورت, مفاہمت اور اس کی تجویز کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا جو پچھلی مرتبہ انہوں نے جگاڑ بنایا ہوا تھا نوٹیفیکیشن کا, تو انہوں نے تو اپنی کابینہ سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا, ان سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا. اعظم خان اور وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ غلط نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو اس وقت انہوں نے یہ تجویز کیوں نہیں دی کہ قومی مفاہمت سے ہونی چاہیے یہ سب چیزیں؟ تو اس طرح کے بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں, طلعت حسین صاحب اور سلیم صافی صاحب. آپ نے پروگرام سنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.